अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम आप खैर से होंगे। स्टूडियो स्पीकर्स की एक और नशिस्त के साथ आज हाजिर हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक उम्र आपकी अमेरिका में तालीम के हवाले से गुजरी, फिर वहीं पर कारोबार और मुख्तलिफ जॉब्स का भी आपने एक टाइम पीरियड उसी हवाले से गुजारा। फिर एक अरसा दीनी तालीम, और हम इनसे जानेंगे भी ऐसी कौन सी वो फोर्स थी कि जिसके लिए इन्होंने वहाँ पर जद्दोजहद की। इस वक्त ये एक मिशन पर काम कर रहे हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के हवाले से इनकी वर्किंग है, और एक तहरीक है प्रोपेटिक पाथ तरीका मोहम्मदिया, उसमें मुबल्लिग भी हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर मियां मोहद्दीन साहब, हम उनका अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हुजूर आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर जैसा कि अभी बात की कि वो कौन सी ऐसी फोर्स थी, वो कौन सी ऐसी शक्ल थी, अट्रैक्शन थी कि जिसका यूरोप में भी आपने वहाँ तालीम हासिल की, और फिर उसके बाद आकर ये जो मिशन है तज़किया वाला, इस पर वो कौन सी उस फोर्स के हवाले से स्टार्टिंग करेंगे कि उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का ये फ़ज़ल और एहसान ही होता है कि इंसान को ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं न कहीं कोई ना कोई मौका देता है उसको जगाने के लिए। ये सूरह तौबा में भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हें साल में 1 या 2 मरतबा जो है वो किसी आज़माइश में से गुज़ारता हूँ, इसलिए कि उसमें एक तो नसीहत होती है और दूसरा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम रुजू कर लो। तो ऐसे फिर चंद एक इवेंट हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, पर मेरी ज़िंदगी भी कोई यूनिक तो है नहीं। तो ऐसा कोई मामला हुआ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया, मैंने फिर जो है ये दीन सीखा और इसको गहराई से सीखा और समझा भी सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बात समझ में आ गई तो फिर वो यूरोप हो या अमेरिका हो, फिर वो बंदा उसको अगर ज़िंदगी का मकसद समझ में आ जाए तो फिर उसके लिए फिर सारी दुनिया बराबर हो जाती है। हुजूर इसमें एक अब अगला जो हमारा मेन क्वेश्चन मुख्तलिफ दोस्तों की जानिब से पूछा जाता है कि पहले तो ये बताएं कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, और फिर बड़े सगीर के मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, और यूरोप के मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। हाँ जी, जी। माशाल्लाह, ये तो देखें, हम जब भी किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे बड़ी अथॉरिटी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और उसने भी मुसलमान की डेफिनेशन बयान फरमा दी है कि भाई अल्लाह पर यकीन रखता हो, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तो इससे यकीन रखता हो, इससे मुसलमान होता है। ईमान नहीं आता इससे, ईमान जो दिल की कैफ़ियत का नाम है। तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमान की तारीफ़ एक डेफिनेशन बयान फरमाई कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान जो है महफूज रहे। तो ये है मुसलमान की तारीफ़। अब वो बंदा कोई भी है, वो मुसलमान होने का अगर दावा करता है तो वो ये देखे कि आया उसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं या नहीं है। तो बड़े सग़ीर का मुसलमान जो है वो तो, क्योंकि हम पैदा हो गए मुसलमान घरों में, तो हमने ना तो दीन की कदर की, ना ही उसको ये समझा कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार है, एक ढंग है, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो एक बहुत बड़ा इनाम और तोहफ़ा भेजा है हमारी ज़िंदगियों को पुरसुकून करने के लिए। कानून ज़ाब्ता हयात कुरान की सूरत में, और कुरान पर अमल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली नमूना भी पेश फरमा दिया। तो क्योंकि यहाँ पे बरसीगर के मुसलमानों को, इस दौर के मुसलमानों को, पहले पिछलों को तो थी कदर, तो अब वो कदर नहीं है दीन की। अब वो यूरोप का मुसलमान किस तरह मुख्तलिफ है, यूरोप का मुसलमान ज़्यादातर जो है वो है कन्वर्ट होता है, रिवर्ट कहते हैं उसको, कि लौट आता है वापस फितरत की तरफ, दीन की तरफ। तो उनके दिलों में एक वो प्यास होती है, तो वो उस प्यास की तलाश में वो पानी ढूंढने निकलते हैं। तो आखिरी जो प्याला वो पीते हैं, यकीन रखें बहुत सारे लोग जो मुसलमान हो रहे हैं, मुसलमानों के रवैये और मुसलमानों के अखलाक और किरदार को देखकर तो वो ये गुमान कर बैठते हैं कि इस्लाम जो है वो सही दीन नहीं है, मुसलमानों को देखकर। लेकिन जब वो ये प्याला पीते हैं, इस्लाम का प्याला पीते हैं, मुसलमानों के ज़रिए से नहीं, वो कुरान पढ़ते हैं, नबी करीम अलैहि सल्लम की सीरत को पढ़ते हैं, आपकी हदीस मुबारका को पढ़ते हैं, तो वो फिर वो जो हकीकी इल्म है वो उनको मुतासिर करता है, और वो हैं लोग कि जो पूरी तरह इस्लाम में दाखिल होते हैं, और वो यकीन करें कि वो मुसलमान भी वही हैं, मोमिन भी वही हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं यहाँ पर। और इसमें आपने बात की कि प्रोपेटिक मॉडल, जी, जी। उसके हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा कि प्रोपेटिक मॉडल से क्या मुराद है। हाँ जी, प्रोफेटिक मॉडल ये है कि ज़िंदगी गुजारने का एक अंदाज़, एक तरीक़ाकार, लेन देन मामलात हैं, आपका उठना बैठना, सोना जागना, बोलना देखना तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया। कुरान पाक के अंदर आता है कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का जो बेहतरीन नमूना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो अब जब हम उनकी ज़ात अक़दस को देखते हैं तो क्योंकि वो
بشر کی صورت میں تشریف لے آئے، انسانوں کی صورت میں تشریف لے آئے، تو انہوں نے بشری تقاضے سارے کر کے دکھائے ہیں، بازار میں بھی پھرے ہیں، کھایا پیا بھی ہے، شادیاں بھی کی ہیں، اولاد بھی ہوئی ہے ان کی، تو انہوں نے ہر معاملہ کیا، رشتہ داریاں بھی نبھائی ہیں، رشتہ داروں نے ان کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کی ہے، اور فتح مکہ کے ٹائم ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا کیا رویہ رہا ہے۔ تو یہ پروفیٹک ماڈل یہی ہے کہ بھی زندگی میں اچھے برے حالات میں جو ایک آئیڈیل ایک آپ کا ریئیکشن ہے، آپ کا ایک اخلاق کردار ہے آئیڈیل، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہونا چاہیے، یہی پروفیٹک ماڈل ہے۔ اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ خود بھی ہم پروفیٹک ماڈل بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی جو ہے کہ کاپی بن جائے، اور باقی دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، مسلمان خاص طور پر پاکستان کے مسلمان جو صرف کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ بھی یہ پروفیٹک ماڈل بنے۔ اگر یقین کریں ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ، ایک عکس بن جائیں، تو ہمارے ساتھ جو بھی ملے، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہمارے ساتھ وہ وقت گزارے، ہمارے ساتھ لین دین کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسلمان نہ ہو، کیونکہ اکثر جو مسلمان وہاں پہ ہوئے ہیں وہ اسی طرح ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی پروفیٹک ماڈل آیا ہے، کوئی بندہ، تو وہ پھر مسلمان ہو گئے، یا پھر کوئی متلاشی، اور وہ کم تعداد ہے جو متلاشی ہوتے ہیں اللہ کی تلاش میں، یا سکون کی تلاش میں، یا دین حق کی تلاش میں، بہت کم لوگ ہیں۔ انہوں نے پھر ادیان مختلف پڑھے، اور آخر میں اسلام کو پڑھا، کیونکہ ہمارے رویوں کی وجہ سے کہ وہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس حق دین نہیں ہو سکتا، حق بات نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری حالات یہ ہیں کہ کافر بھی جو ہے وہ انگلیاں کھڑی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی پرفیکشن ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ ہمارا دین پرفیکٹ ہے، ہمارا رسول پرفیکٹ ہے، اور ہم جو ہے وہ بالکل امپرفیکشن اور ایسے جذباتی سے اور امپریکٹیکل، اور صرف گفتگو کی حد تک، تقریروں کی حد تک، خطبات کی حد تک، بیانات کی حد تک، عمل ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے کہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے۔ یہ آپ نے بات کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری تقاضے بھی پورے کیے، جی تو ہمارے پاکستان میں یہ اکثر ایک رواج ہے کہ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم طریقت میں شریعت کو ہم نہیں فالو کرتے، اس کے حوالے سے یہ طریقت اور شریعت کا جو ڈفرینس ہے اور ان کا آپس میں کیا لنک ہے، یہ بھی ذرا اس حوالے سے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں شریعت جو ہے نا وہ پہلے شریعت کو سمجھ لیتے ہیں۔ شریعت جو ہے نا وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، ہماری خوش نصیبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن زندگی گزارنے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ، زندگی گزارنے کا قانون اور ضابطہ بھیجا، اور اس کے ساتھ پھر استاد بھیجا۔ استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لے آئے، اور آپ نے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے ہم پر، کہ آپ نے ہمیں پھر قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اور وہ چھوڑا سارا ماڈل۔ تو اب وہ شریعت، وہ ایک بڑا، ایک ایسے سمجھ لیں کہ بڑا ایک برآمدہ ہے، اس میں پھر 4 حصے ہیں، 4 پلر سمجھ لیں کہ شریعت 4 پلرز پہ کھڑی ہے، 4 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ پہلا ستون وہ ہے شریعت کا کہ جو ہمارے ظاہر کو ٹھیک کرتا ہے، ظاہر کو ایڈریس کرتا ہے، نمازیں ہیں، طہارت ہے، زکوٰۃ ہے، ظاہر کی عبادات ہیں، اور معاملات ہیں، اور حقوق ہیں۔ یہ جو چیز شریعت سکھاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ظاہری شریعت۔ پھر علماء نے، اہل علم نے شریعت کو پھر 4 حصوں میں جو تقسیم فرمایا، پھر دوسرا حصہ جو ہمارے باطن کو ایڈریس کرتا ہے، مثال کے طور پہ سوچ کے بارے میں، گمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ بہت گمان سے بچوں کے بعض گمان گناہ ہوتا ہے، اور ولا تجسسوا، کہ ٹو نہ لگاؤ، تجسس نہ کرو لوگوں کا، کون کیا کر رہا ہے۔ اب یہ جیسی باطن کی ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں، قرآن جس چیز کو باطن کو ایڈریس کرتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اب طریقت ہے، یہ شریعت کا وہ حصہ جو باطن کی طرف چلا گیا، اس کو وہ طریق کہتے ہیں، طریقہ کار کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں، یا طریقہ کہتے ہیں۔ پھر اس کا تیسرا حصہ بھی ہے، وہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے۔ تیسرا حصہ اس کا شریعت کا جو تیسرا پلر ہے، وہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اب معرف ہو جاتا ہے، اس کو تعارف شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا تو اپنی ذات کا تعارف کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں بھیجا گیا ہوں۔ پھر اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، مومن کیسے ہوتے ہیں۔ پھر انبیاء مرسلین کا تعارف، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی صفات اور اپنی ذات کا تعارف بھی، وہ کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ پھر معرفت جو ہے وہ اہل علم کہتے ہیں یہ تیسرا پلر ہے۔ اور چوتھا پلر جو ہے وہ اہل علم کے نزدیک ہے کہ بندہ حقیقت کو پھر پہچان لیتا ہے، اور حقیقت چوتھا پلر ہے۔ بعض نے اس کو تیسرا کہا ہے اور معرفت کو چوتھا کہا ہے، بعض نے، وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میری جو تحقیق ہے وہ حقیقت جو ہے وہ آخری چیز ہے کہ جس پہ بندے پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائناتوں کی
اپنی ذات کی کسی حد تک انسان کی اپنی ذات کی انبیاء مرسلین کی کوئی نہ کوئی حقیقت کو کھول دیتا ہے. تو یہ پھر وہ طریقت کا ہی وہ جو اگلے 3 پلر ہیں وہ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ طریقت کا حصہ ہیں. وہ شریعت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے, بنیاد شریعت ہے. اور اس کو جب ہم طریقت بھی کہیں گے تو وہ بھی شریعت ہی ہے. بعض لوگ اگر وہ ایسا کو سمجھتے ہیں یا سمجھ بیٹھے ہیں تو وہ بیچاروں کو علم نہیں ہے, کم علمی کی وجہ سے بعض جو ہے وہ باطن کی طریقت کو تو بیان ہی نہیں کرتے, حالانکہ باطن کی یعنی کہ شریعت کو جو ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی نہ صرف ظاہراً اصلاح فرمائی بلکہ باطناً بھی اصلاح فرمائی. تو شریعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وہ ہر چیز ہمارے ظاہر اور باطن سب پہ محیط ہے. تو وہ ایک ٹرم ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے. آپ اس کو صرف شریعت کہہ لیں تو اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ اس کو طریقت کہتے ہیں تو وہ شریعت کا ہی حصہ مانیں گے, شریعت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح یہ حلقے ہوتے ہیں, جس طرح ذکر کا حلقہ ہے, جی جی کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کوئی اللہ کی ضربے لگا رہا ہے, جی جی کوئی اللہ اللہ کی ضربے لگا رہا ہے. جی جی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ان کی جو ایک وہاں پر مجلس لگا کرتی تھی وہاں پر بھی اس طرح کے ذکر اذکار ہوا کرتے تھے؟ ہاں, اس کی مثالیں بھی ہیں. سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی جو نگاہ کرم ہے یہ جو میرے ذکر کرنے والے, میری یاد کرنے والے ہیں, ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف نہ جائے. وہ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ جو کفار ہیں, جو یہودیوں کے بڑے ہیں, وڈیرے لوگ ہیں, چودھری لوگ ہیں, یہ بھی میری محفل میں بیٹھیں اور مستفید ہوں اور جہنم سے بچ جائیں. لیکن وہ بعض ایسے متکبرون ہوتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو لنگوٹوں میں پھر رہے ہیں اور جو تھوڑے سے کپڑوں میں غریب غربا جو بیٹھے ہوئے ہیں, مساکین بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ بعض اوقات 70, بعض اوقات 150, بعض اوقات 100 جو صحابہ اصحاب صفحہ جن کو کہا جاتا ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے, وہ اللہ کی یاد کرتے تھے. وہ اس طرح تو نہیں ذکر جس طرح آج کل ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ کی شان بیان کرتے تھے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے. بعض اوقات جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی تسبیحات بھی کو پڑھتے ہوں گے. تو اس طرح کا ذکر کی مجالس جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سجائیں, لیکن وہ یہ ہے کہ اشارات ملتے ہیں کہ جیسے اجتماعی ذکر کا ایک اشارہ ملتا ہے, جیسے بندہ سلام پھیرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اتنی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس اجتماعی ذکر کی یعنی کہ اللہ اکبر کی صدا جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں سنا کرتے تھے. یہ وہ اجتماعی ذکر کی ایک مثال موجود ہے, ایک بنیاد موجود ہے. تو اسی بنیاد پہ اگر کوئی ذکر کی محفل یا مجلس ہوتی ہے کہیں پہ سکھانے کے لیے یا ویسے ہی لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اللہ کی یاد کی طرف, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد ایک سیڈ ایک موجود ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جس طرح آج کل ہو رہی ہیں محافل, اس طرح وہ نہیں آپ نے کبھی بھی محافل سجائیں. یہ کوئی میری علم میں نہیں ہے, شاید کسی کے علم میں ہو تو وہ بیان کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جتنی بھی احادیث وغیرہ میں نے پڑھی ہیں ان میں مجھے ایسا نہیں ملا معاملہ. ایک اور چیز حضور, آج کل تقریباً سبھی ہماری سیاسی جماعتیں ہو جائیں یا سوشل ورکنگ کی جو تنظیمیں وہ ہو جائیں, یہ سبھی لوگ چینج پر ورکنگ کر رہے ہیں. جی جی اور چینج آ رہا نہیں ہے. جی جی پچھلے 70 سالوں سے یا 75 سالوں سے بھی چینج ہی ہو رہا ہے, لیکن چینج آتا نہیں ہے. شاید یہ چینج ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ پہلے 70 پہ پھر رہا ہے, پھر وہ ویگو پہ پھرنے لگ جائے, پراڈو پہ پھرنے لگ جائے, لیکن وہ جو حقیقی چینج ہے جی جی وہ نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے حضور؟ ہاں, اس کی یہ ہے کہ جو بندہ چینج لانا چاہ رہا ہے, تبدیلی معاشرے میں دیکھنا چاہ رہا ہے, وہ تبدیلی لانے والی شروط خود پوری نہیں کر رہا. یہ مسئلہ ہے. کیونکہ ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ, آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حکم دیا نا تبدیلی لانے کا, آپ کو بھی تو حکم دیا تبدیلی, انبیاء مرسلین آتے ہی تبدیلی لانے کے لیے, تو آپ کو حکم ہوا کہ بھی آپ بھی تبدیلی لیں اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کریں, اپنے خاندان کو, قبیلے کو بلائیں. تو آپ نے وہ جو پہلی جو اوپن جو کھلی دعوت دی ہے وہ اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا ہے اور آپ نے اپنی ذات کو پہلے ان کے سامنے پیش کیا ہے. تو اب وہ چینج جو بھی لانا چاہتا ہے پہلے وہ اپنی ذات کو, وہ شرط ہے, شرط اول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پہلے پیش کرے جہاں پہ وہ چینج لانا چاہ رہا ہے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو برکت تو اسی میں ہی ہے. پہلے پھر اپنے قبیلے سے شروع کریں, اپنے گھر سے شروع کریں, دوسروں کو نہیں, ووٹروں کو نہیں تبدیل کرنے کی کوشش کریں, معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, آپ نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور فرمایا اگر میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے اور میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف جو ہے وہ دشمن کی فوج کھڑی ہے تو تم کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ کی بات مان لیں گے. کیوں مانو گے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवाही मांगी है, जिनमें वो तब्दीली लाना चाह रहे हैं पहले उनसे गवाही मांगी है कि मेरे कैरेक्टर की तुम गवाही दो, फिर चेंज लाई जा सकती है। ये तकरीरें करने से, खिताब करने से, जोश बखेरने से इससे तब्दीली कभी भी नहीं आएगी। बंदा ख़ुद तब्दील हुआ नहीं है, दूसरों को तब्दील करना चाहता है। ये बस ऐसे जज्बाती किस्म के नारे हैं और ये चल रहे हैं, सियासी लोग हैं या नौजवान हैं बहुत सारे, और सेंस ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है तब्दीली कहाँ से शुरू करनी है। ये अहले इल्म औलिया के पास ये इल्म है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका है ख़ास कि आपने इब्तदा कहाँ से की। तो वो जो तब्दीली है अगर कोई लाना चाहता है तो आए मैदान में, सीखे पहले और अपने आप को पहले पेश करे, अपने ख़ानदान के सामने पेश करे कि तुमने मुझे कैसे पाया। अगर ख़ानदान वाले गवाही देते हैं, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान ने गवाही दी, आपको हमने सच्चा भी पाया और अमानतदार भी पाया, सादिक और अमीन पाया, और वो 40 साल का अरसा उन्होंने देखा है। तो आपको तो अगर आपके मोहल्ले वाले समझते हैं कि आप तो धोखेबाज हो, आप तो सिर्फ नारे लगाते हो, आप तो अपनी वाहवा चाहते हो, आप सिर्फ मिनिस्टर बनना चाहते हो, आप सिर्फ वोट बटोरना चाहते हो, चेंज के ऐसे नारे लगा रहे हो, तो फिर आपने क्या तब्दीली लानी है? आप अब अपने अंदर तो आप तब्दीली ला नहीं सके, दूसरों में क्या तब्दीली लानी है? तो ये ऐसे धोखा सा है, लोगों को लगा हुआ है धोखा, और लोग भी धोखा खा रहे हैं बस। हुजूर आपने औलिया कामलीन की बात की, मैं भी कल हज़रत शेख अहमद दबाग की एक वीडियो में ऐसे ही सुन रहा था, तो उसमें आप फरमा रहे थे कि जो फ़लस्तीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान ने भी जब आज़ाद करवाया, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान भी हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमा के जो मानने वाले थे, और उनकी जो फ़ौज थी उसमें ज़्यादातर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी के यानी मुरीदीन थे, तरबियत याफ्ता थे। जबकि इस दौर में तो हमारे माशरे में तो कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि बाबे तो कुछ है ही नहीं, उनका ये कोट किसी का है बंदे का, लेकिन वो इस तरह औलिया अल्लाह के मुतल्लिक इस तरह की नाज़ेबा चीज़ें जो कि वो इस्तेमाल करते कि ये कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ काम किया नहीं, इस तरह। जबकि अगर पढ़ें तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का मानने वाला है। उस वाले से आप क्या कहते हैं कि ये उन लोगों की कम इल्मी है या? जी, वो तो देखें ना, वो मायोपिया है या कुछ भी हो सकता है, तंग नज़री हो सकती है या कम इल्मी हो सकती है, या फिर वो गलत फ़हमी भी हो सकती है, बाज़ लोगों को गलत फ़हमी भी हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखें खुद अपने औलिया के बारे में 2 वाक़यात बयान फरमाए, और ये नबियों के बारे में नहीं फरमाया, 2 औलिया के बारे में 2 वाक़यात बयान फरमाए। देखें, एक बयान फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक बैठने वाला बंदा, आपको ख्वाहिश हुई कि वो मलका जो है वो बिल्किस आ रही है, आपकी खिदमत में हाज़िरी दे रही है, तो आपने चाहा कि उसको हैरान करने के लिए, उसको यकीन दिलाने के लिए, अल्लाह की ताकत का यकीन दिलाने के लिए। देखें, ये जो करामत होती है ना, ये होती है मोजज़ात का भी और करामतों का भी एक ही मकसद होता है, अल्लाह की ताकत दिखाना मकसूद होता है, अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को राग़िब करना मकसूद होता है। करामत का और कोई मकसद नहीं होता, किसी की बड़ाई बयान करना नहीं होता करामत। तो करामत जो कुरान से हमें मिलती है वो यही है कि अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की ताकत से अल्लाह का इजहार करना। तो अब वो पहला वाक़या हमें जो मिलता है वो यही है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक इफ़रीत कहते हैं जिन को, जिसका कद बहुत बड़ा होता है, उनकी उम्रें भी बड़ी होती हैं, तो बड़े ताकतवर होते हैं, ताकतवर जिन्नात होते हैं। तो उसने कहा कि मैं, आप जितनी देर ये मजलिस में आप बैठे हैं इतनी देर में मैं ला सकता हूँ। आपने फरमाया कि नहीं, मुझे इससे जल्दी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू ख़ुद बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ने जिसको किताब का इल्म दिया था उसने पलक झपकने से पहले हाज़िर कर दिया। तो वो अल्लाह का बंदा था, अल्लाह का वली था, अल्लाह का दोस्त था। होता ही अल्लाह के इज़्न से है, वली की ज़ाती ताकत नहीं होती, अल्लाह की इजाज़त से होता है, अल्लाह ही उसको ताकत देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि वो किताब के इल्म की वजह से, वो जो उनके दौर में जो भी किताब दी, ग़ालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे होंगे वो, तो किताब के इल्म की वजह से उसने, वो वल्लाहु आलम कैसा इल्म था, उसने वो तख्त हाज़िर कर दिया। अब दूसरा वाक़या को और भी मिलता है हमें, वो भी वली का मिलता है, और वो कैसे है? अब वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद बयान फरमाया ये वाक़या, और वो कुरान में उसकी जो है वो मौजूद है, सूरत कहफ़ में है ये वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और ये मुस्तनद हदीसों की दोनों किताबों में है, मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी ये जो वाक़या मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक उम्मती हाज़िर हुआ और उसने सवाल किया कि इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि कलीमुल्लाह थे, वही आती थी, साहिब शरीयत थे, नबी रसूल हैं, तो आपने गुमान अपने बारे में फरमाया, और सही गुमान है, इसमें कोई उनकी कोई गुनाह नहीं है उनका। तो उन्होंने अपना एक गुमान बयान फरमाया कि मैं हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बात पसंद नहीं आई। वो यूँ फरमाते कि इससे मुराद यही है कि वो यूँ फरमाते कि अल्लाह ही जानता है कौन है,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے اظہار فرمایا کہ نہیں، تم سے بڑا بھی ایک عالم ہے، میرا ایک بندہ ہے. تو آپ نے پھر خواہش ظاہر کی کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک نشانی بیان فرمائی، مچھلی لے لو جہاں پہ غائب، وہ بحرین کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ مچھلی غائب ہوئی، تو وہاں پہ وہ تمہیں بندہ ملے گا. اب وہ خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اب وہ خضر علیہ السلام کون ہے؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ نبی تو ہے نہیں. تو وہ ولی سے بھی یہ صادر ہو رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر الہام فرماتا ہے اور وہ جو مجھے حکم فرماتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا، ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، اس کی جو ریپیئر کر دی. تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ ساری باتیں بالکل ناجائز تھیں. بھئی عقل کو لگتی نہیں بات ہے کہ بچے کو قتل کر دینا، معصوم بچے کو. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے، اب ان پہ وحی تو نہیں آنی، وہ تو ولی ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے قرآن سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس اپنے ولی پر چاہے اس کے قلب پر الہامی کیفیت طاری فرما سکتا ہے، اس سے جو چاہے فرشتوں والا کام بھی لے سکتا ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام کی مثال قرآن سے ہمارے سامنے. اب اگر کوئی بندہ اس بات کو ڈینائی کرتا ہے، وہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، یا کسی اور پیرائے میں اس کو کوئی بات کہیں کسی اور کی طرف سے پہنچی ہے، تو وہ میرے جیسے بہت سارے عبد الکرامت لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسی کوئی بات پہنچا دیتے ہیں کسی تک کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے عبد الکرامت ہی ہیں اور یہ سارے ولیوں کو جو ہے انہوں نے خدا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسند پہ بٹھا دی. ایسی بات نہیں ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ولی سے جو بھی چیز ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، پہلی چیز. اور دوسرا اس کا مقصد جو ہے اس کا کشف ہو یا کرامت ہو، اس کا مقصد اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی طاقت جتانا ہوتا ہے. ولی کی طاقت جتانا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ولی تو خود بھی وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم تو محتاج ہیں اللہ کے. تو یہ ایک غلط ایک عقیدہ ہے، غلط ایک بات ہے جو لوگوں نے پھیلا بھی لی، اور بعض نے اگر اس کو سمجھا نہیں ہے تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. جی جی آپ نے بات حضرت خضر علیہ السلام کی جی جی. یہ حضرت خضر علیہ السلام، یہ حضرت خضر علیہ السلام ایک تو ہاں، خضر جو عربی میں لفظ ہے نا، دواد ہے نا لفظ. ہاں جی، خضر سبزے سے کہتے ہیں، سبزے کو. وہ جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگاتا ہے، اس وجہ سے ان کو سبزے والا یا سبز. تو جیسے گنبد خضرا ہم کہتے ہیں، تو وہ اردو میں بولیں گے تو خضر کہیں گے، عربی میں کہیں تو خضر کہیں گے. جی جی. اور ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ آج بھی حیات ہے. ہاں، یہ واللہ عالم، اللہ پاک بہتر جانتا ہے. بعض کو اس کا شاید اللہ نے علم دیا ہو کہ وہ حیات ہیں. انہوں نے وہ کئی انبیاء مرسلین کے زمانوں میں وہ گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کے وہ تھے، تو شاید اللہ نے ان کو حیات دائمی دی ہے. واللہ عالم. اس کے بارے میں جو ہے وہ میرے علم میں اس کی نہیں ہے یہ بات. شاید کہیں حدیث میں اس کا حوالہ ملتا ہو، تو میری نظر سے نہیں گزرا. اور ایک دو سوال اور لیتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ کریں گے. ایک یہ سوال میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو عامل ہوتا ہے، جی جی صوفی ہوتا ہے، جی جی اور مولوی ہے، جی جی. ان تینوں میں کیا ڈفرنس ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ اچھا، پہلے تو مولوی جو ہے نا، مولوی تو بہت بڑا لفظ ہے. مولانا روم نے بھی یہ لفظ فرمایا ہے کہ مولوی جو ہے کبھی مولا کہتے ہیں. مولا کا جو لفظ ہے نا، یہ مولانا جس کو کہتے ہیں نا، ہمارا مولا، یہ مولا کا جو لفظ ہے نا، اس کو سمجھ لیں آپ. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بکریاں چرانے والا گڈریا ہے. اب اس کی ایک ذمہ داری ہے، بکریوں کو وہ ایک تو جنگل کے بھیڑیوں سے بچاتا ہے، دوسرا وہ ان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، ان کو چراگاہ تک لے جاتا ہے، ان کو پانی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کا علاج کرتا ہے، جنگلی درندوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مولا. اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی، سمجھ آ گئی بھی مولا کس کو کہتے ہیں؟ جو امت کو بھیڑیوں سے، یعنی شیطان سے، ان کے نفس سے، برے عقائد سے، برے اعمال سے آگاہی دے، آگاہ کرے، روکے، بچائے، اس کو کہتے ہیں مولا. اس لیے ہم کہتے ہیں مولانا، ہمیں بچانے والا. کس سے؟ شیاطین سے بچانے والا، برے عقائد سے بچانے والا، برے اعمال سے بچانے والا. مولانا، ہمارا مولا ہمیں بچانے والا. اب آ گیا مولوی. مولوی بھی اس کی شارٹ فارم ہی سمجھ لیں، لیکن سلینگ لینگویج میں جو آج کل استعمال ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو علم سیکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، اس کو مولوی کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. تو اب وہ بندہ جو ہے وہ، اب اس کا ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ جو لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے، کرنا نہیں چاہیے. وہ بھی عالم دین ہے، اس نے دین پڑھا ہے، دین سیکھا ہے، اپنی کوشش سے، اپنی جہد سے، جتنی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے، وہ اس پر دین پر خود بھی عمل کر رہا ہے، دوسروں تک بھی پہنچا رہا ہے. اچھا گمان رکھنا چاہیے. مسلمان ہے، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، آپ کو دین کی بات بھی سکھاتے ہیں. بعض ان میں سے نیگیٹو بھی ہیں، جو منفی بھی ہیں. لوگ وہ منفی ہیں تو وہ چلو انفرادی ہونا چاہیے، لیکن سب کو لیبل نہ کریں. یہ تو ہو گیا نا عالم
مولوی کہہ لیں یا مولانا کہہ لیں. اب آ گیا ایک صوفی. صوفی جو ہے نا وہ یہ ٹرم دو طرح سے استعمال ہوئی ہے. شروع کے صوفیاء نے جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب فتوحات بہت زیادہ بڑھیں، مال و دولت اسباب بڑھ گئے، تابعین کے دور میں یہ صوف کا تصور ہے یہ قائم ہوا ہے. وہ کس طرح قائم ہوا ہے کہ دنیا کی نگیشن کے لیے بھی دنیا سے تھوڑا سا ہٹ جائیں، دنیا کی اتنی بھی محبت نہ ہو، رغبت نہ ہو، تو کچھ لوگوں نے صوفیانہ صوف کا لباس پہننا شروع کر دیا اور لوگوں کو وارننگ دی کہ بھئی اگلے جہان کی بھی تیاری کرو. وہ بھی دنیا میں رہتے تھے، دنیا کو بھی استعمال کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ افراد اور اتنا زیادہ جمع کرنا اور اتنا زیادہ رغبتوں میں اور اتنا زیادہ شہوات میں اور لذات میں ڈوبے رہنے سے انہوں نے ایک متضاد ایک اپنے آپ کی مثال پیش کی، اور ان کو کہتے ہیں صوف کا لباس پہننے والے صوفیہ. بعد والے صوفیہ نے پھر کہا کہ نہیں، یہ صرف صوف کا لباس تو اب ہر کسی نے پہننا شروع کر دیا ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جیسے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کشیریہ میں بیان فرمایا ہے، بعض کے اقوال مقدمین صوفیہ کے حضرت علی حجویری نے بیان فرمایا ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ اہل علم اللہ کے دوستوں نے صوفیہ کی جو تعریف بیان فرمائی ہے. بعد والوں نے انہوں نے کہا کہ صرف صوف کا لباس پہن لینے سے صوفی نہیں ہوتا. صوفی کا مطلب ہے صفا کرنے والا، پاکیزگی کرنے والا، طہارت کرنے والا، تزکیہ کرنے والا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یہ ہے صوفی کہ فلاح کو وہ پہنچا جس نے اپنے آپ کو مزکا صاف کر لیا، پاک کر لیا. صفائی سے صوفی ہے. تو وہ صوف کا لباس پہننے والا وہ ایک سمبل تھا، لیکن بعد والے صوفیہ نے کہا کہ یہ اب سمبل ہر کسی نے کرنا شروع کر دیا ہے، تو سارے صوفی نہیں ہیں. صوفی اصل وہ ہوتا ہے جو شریعت کو سیکھے، قرآن کو سیکھے، اور اس پر اپنے ظاہر اور باطن کا اپنے ظاہر اور باطن میں اس کا اطلاق کرے، یعنی اس پر عمل کرے اور اس عمل کے تحت اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے پاک کر لے. یہ ہوتا ہے اصل صوفی. باقی سارے جنہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، کوئی اور شرکیہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی الٹے پلٹے کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کو صوفی نہیں مانتے. تو وہ صوفیہ جو ہیں وہ وہی ہیں، اور وہ مثال بھی لیتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اصحاب صفحہ ہیں وہاں سے وہ لیتے ہیں کہ وہ صفا اختیار کرنے والے اصحاب صفحہ، وہاں پہ چبوترے پہ بیٹھنے والے، چبوترا کہتے ہیں صفحہ کو، تو وہ چبوترے پہ بیٹھنے والے جو صفا اختیار کرنے والے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت کے لیے، اپنی اس کی رضا کی خاطر انہوں نے وقف کیا ہوا تھا. نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھتے. بعض ان میں سے معاشی طور پر کمزور بھی تھے، بعض انہیں ایک چوائس تھی، کاروبار نہیں تھے کرتے، وہ سارا دن صرف دین ہی سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں بیٹھنا، اور وقف کیا ہوا تھا. بعض نے ان میں سے شادیاں بھی نہیں کی، اور کافی سارے صحابی تھے ایسے. تو یہ صوفیہ کا وہ ایک کانسیپٹ ہے جو اصحاب صوفہ سے آیا ہے. تو اس کو غلط رنگ کوئی دیتا ہے تو اب وہ صوفیہ کا جو اصل جو صوفیہ ہے ان کا قصور نہیں ہے، پر جو غلطی کر رہا ہے وہ پھر اس کو غلطی والے کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. تیسری بات آپ نے ایک اور پوچھی تھی، صوفی ملا، اور تیسری کیا؟ عاملین جو عامل جو ہیں. اچھا، عامل جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، یہ ویسے ہندوؤں سے آیا ہے یہ جو کام ہے کہ کسی اپنے عمل کے تحت اللہ کی تقدیر کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کسی چیز کا ایک خاص چلہ کرتے ہیں، جی یہ اتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس فرشتے آئیں گے اور آپ فرشتوں کو حکم دیں گے تو وہ آپ کا کام کریں گے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا فرشتے صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. تو یہ عامل جو ہے یہ سب سے بڑا یہ گمراہ کن، میری نظر میں تو، میری تحقیق سے یہ گمراہ کن ایک گروہ ہے جو لوگوں کو بھی گھیر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ پڑھوں گا تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. یعنی کہ اب تقدیر جو ہے وہ عامل کے تابع ہو گئی ہے. اب یہ خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسند پہ اپنے آپ کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سراسر گمراہی ہے. کسی عمل سے آپ نہ بیماری بھگا سکتے ہیں، نہ کسی کو روزی دے سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں. یہ اختیار اللہ کا ہے، یہ عمل کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اور یہ لوگوں، خاص طور بالخصوص عورتوں کو، خواتین کو، یہ عملیات والے جو ہے نا، محبوب قدموں میں ہو جائے گا، شادی نہیں ہو رہی شادی ہو جائے گی، وہ فلاں جی آپ اس کو پسند کرتی ہیں تو اس سے شادی، یہ عورتوں کو بہت گھیرتے ہیں کیونکہ یہ کمزور ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں بیچاری، ہر چیز کو سمجھتی ہیں شاید حقیقت ہے، پھر ان سے لٹتی بھی ہیں اور ان کو یہ بلیک میل بھی کرتے ہیں. تو یہ سارا یہ جھوٹ ہے. اس کا دین ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی آپ
فلاں جگہ بیٹھ کے یہ ترک جمالی اور ترک جلالی اور اتنے دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اتنے دفعہ یہ پڑھنا ہے اور دریا میں یہ چلا کرنا ہے اور قبر پہ بیٹھ کے یہ چلا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کی سنت سے، اولیاء کی سنت سے کہیں سے ثابت نہیں۔ اولیاء نے تخلیہ فرمایا ہے، کس لیے فرمایا ہے؟ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، وہ اپنے باطن کو صاف کرنے کے ظاہر کے لیے وہ تخلیہ نہیں کرتے، وہ ظاہر میں جا کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پوری شریعت سیکھتے ہیں۔ صوفی کبھی صوفی نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا جب تک شریعت کا علم نہ رکھتا ہو۔ تو وہ صحیح صوفیاء کے نزدیک جو شریعت کا علم نہیں رکھتا وہ صوفی نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ یہ پہلے پھر ظاہری شریعت سیکھتے ہیں، پھر ظاہری شریعت سیکھنے کے بعد اپنے ظاہر کو صاف کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے مخلوق سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اپنے آپ پر توجہ کرنے کے لیے کہ میرے اندر خرابیاں کیا ہیں، مثال کے طور پہ میرے سوچ کی کیا خرابیاں ہیں، پھر اس کو درست کرنے کے لیے پھر یہ مخلوق سے تھوڑی دیر کے لیے تخلیہ کرتے ہیں۔ عاملوں نے یہی بات گھاڑ لی، وہ جی چلا کرتے ہیں، وہ کوئی چلا نہیں کرتے، وہ کوئی تسبیح نہیں پڑھتے، وہ کہیں کسی مصلی پہ نہیں بیٹھتے، وہ کسی قبر پہ نہیں بیٹھتے، وہ بیابانوں میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ پھرتے رہے، وہ سارا دن بغداد میں گزارتے تھے، رات بیابانوں میں گزارتے تھے۔ بغداد میں کیا کرتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے، 14 سال انہیں علم سیکھا ہے دین کا، ان کو قرآن کی ساری قراءات بھی آتی تھی اور وہ حدیث کا علم، تفسیر کا علم اور فقہ کا علم بھی جانتے تھے۔ تو یہ ہوتے ہیں اصل صوفیہ۔ تو وہ پھر جب ان کا وہ طہارت باطن کی مکمل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ دل کی اور نفس کی طہارت مکمل ہو جاتی ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہوتا ہے ان پر، اب وہ واپس پلٹتے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں پھر وہی اصلاح کا کام دوسروں کے لیے وہ کرتے ہیں کہ جو ان کی اپنی اصلاح ہو چکی اب وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو ان کے تخلیہ کا ٹائم پیریڈ ہے، اب یہ عاملوں نے یہ بات ایک گھاڑ لی ہے اور امت کو سنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں نے چلا کیا، فلاں نے چلا، کوئی چلا نہیں کیا، سبھی جھوٹی باتیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں کوئی مستند کتاب نہیں۔ اور یہیں سے اب ایک اور سوال ہے کہ یہ جو موکل ہوتے ہیں ان کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ یہ کوئی کام شام بھی لوگ ان سے کروا لیتے ہیں۔ ہاں جی تو اس کی کوئی کیا definition؟ ہاں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ موکل ویسے جو ٹرم یہ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے فرشتوں کے لیے جو دنیا کے فرشتے ہیں، اور اس کی ہمیں سنت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال بھی ملتی ہے کہ آپ کے پاس فرشتے انسانوں کی صورت میں ملنے کے لیے آتے تھے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مواقع پر آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انسان کی صورت میں حاضر۔ تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ موکلات ہیں، یہ جی دنیا کے فرشتے ہیں، جب آپ کوئی بھی ایک عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، وہ اللہ ہی کے حکم سے، وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو معمور کیا ہوا ہے، کسی چیز پہ پابند کیا ہوا ہے، ان کو جو حکم ہوتا ہے، مثال کے طور پر بعض جو ہے وہ ذکر اذکار کی، اللہ کی جہاں پہ اللہ کا کوئی ذکر ہے، کوئی بیان ہو رہا، وہ وہاں پہ سننے کے لیے جاتے ہیں، بعض جو ہے قرآن سننے کے لیے جاتے ہیں، بعض کسی کی تسبیح سننے کے لیے جاتے ہیں، بعض کسی کی حفاظت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معمور کیے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر رحمت والے بدلی والے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، وہ آپ کیسے ان کی ڈیوٹی چھڑا سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے پابند ہیں، آپ کے تو وہ بندے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں ایسے کہ موکلات کو ہم قابو کر لیتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ جنات شیاطین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم موکل ہیں، ہم آپ کے کام کریں گے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ جنات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے شیطان کو، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ تو وہ ایک حد کے اندر وہ لوگوں کے کام کر سکتے ہیں جو اللہ کی مرضی یا اللہ کی تقدیر کے ساتھ جہاں پہ ٹکراؤ نہ ہو۔ تو وہ حد میں جب وہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم موکل ہیں، تو وہ بندہ یہ جو چلا کش ہے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میرے تو فرشتے تابع، میرے جو جی سورۃ یاسین کا فرشتہ موکل تابع ہو گیا ہے، سورۃ رحمان کا تابع ہو گیا ہے، سورۃ مزمل کا تابع۔ یہ میں نے بہت ساری باتیں سنی، سب خرافات، من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، یہ کذاب لوگ ہیں، ان سے بچیں آپ۔ ایسے تو حضور اگر سوالات کی بات کریں تو ایک سوالات کی بھی ایک لائن ہے اور ذہن میں بھی سوال آتے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت بھی مختصر ہے تو اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں گے۔ کوئی آخری اگر حضور کو ہمارے سننے والوں کے لیے، کوئی جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کے لیے کوئی نصیحت آپ فرما دیں۔ جی میں تو ساروں کی خدمت میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں، ایک ہی نصیحت ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پیدا فرمایا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی محبت کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ آپ کی تخلیق کا مقصد محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اور آپ کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم یہاں پہ صرف اور صرف اللہ سے جو محبت ہے ہماری یا ہم نے اس سے کرنی ہے، اس کا ثبوت دینے کے لیے آئے۔ جس نے ثبوت دے دیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو فیل ہو گیا، جس نے اللہ سے اپنے عمل کے ساتھ ثبوت، محبت کا ثبوت نہیں دیا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ بس یہ میری آپ کو نصیحت ہے۔ آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں
باقی ساری باتیں چھوڑ دیں. پہلے آپ جنت میں جانے والے بنیں, آپ کے ارد گرد کا ماحول خود بخود جنت کی کیاری بن جائے گا. آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد کے لوگ سکون میں آ جائیں گے, آپ خود جنتی بنیں. تو اس کا طریقہ کار پھر سیکھ لیں, بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی نشست میں اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بات کریں گے. جزاک اللہ, آپ نے اپنا وقت دیا. جی بہت مہربانی ہے آپ کی بھی, جزاک اللہ خیر.